बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। पहला सेगमेंट जो है सोबत बौलिया के तहत आज हम बात करेंगे रमज़ान मुबारक के बारे में। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि रमज़ान की आमद है और रमज़ान का महीना एक फ़जीलतों का वाला महीना है। और आप जानते हैं कि गोया के इस्लाम की इबादती साल की इब्तिदा रमज़ान के महीने से होती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने दो तरह की इबादत जो अहले इस्लाम पर लागू की हैं, एक बदनी इबादत और दूसरी माली इबादत। चुनांचे बाज़ इबादत बदनी हैं, जैसे नमाज है, ये बदनी इबादत है। इसी तरीके से रोज़ा है, ये बदनी इबादत है। इसी तरीके से ज़कात ये माली इबादत है और हज जो है बदनी और माली दोनों का मजमुआ है। तो गोया कि ये इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं। तो उन बदनी इबादत में से एक रोज़े की इबादत है, क्योंकि नमाज की इबादत हम जो वो ताज़ीमन पेश करते हैं और ज़कात की इबादत ये एहसानन पेश करते हैं और हज की इबादत जो है ये मुहब्बतन पेश करते हैं और रोज़े की इबादत ये खौफन पेश की जाती है। यानी अल्लाह तबारक व तआला का खौफ इंसान पर गालिब आ जाता है और इंसान जो है दर्जा एहसान पर पहुँचकर तन्हाइयों में भी जो है उस पर गोया के पहरे लग जाते हैं और वो खाने पीने से परहेज़ करता है और नफसानी ख्वाहिशात से दूर रहता है। इसलिए रमज़ान का जो रोज़ा है ये इबादत खौफन है। अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से इंसान जो है वो खाने पीने से अपने हाथ को और ख्वाहिशात से अपने आप को रोक लेता है। रमज़ान की दो ख़ास फजीलतें हैं। एक फजील तो रमज़ान की ये है, इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला जन्नतों के दरवाज़े खोल देते हैं और जहन्नुमों के दरवाज़े बंद कर देते हैं। और दूसरी फजीलत ये कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला शयातीन को जकड़ देते हैं, इबलीस और शयातीन को गोया के जेल खानों में बंद कर देते हैं और जो गोया के मलाइकों को फैला देते हैं। ये दो ख़ास फजीलतें अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमज़ान के महीने में रखी हैं। अब रहा ये सवाल कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नतों के दरवाज़े खोल देते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर देते हैं, इसका मतलब क्या है? इसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि जन्नत से मुराद यह रहमत है और जहन्नुम से मुराद लानत है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का मुजस्सम अगर कोई सरापा है तो वो जन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला की लानत का मुजस्सम अगर कोई सरापा है तो वो जहन्नुम है। तो कोई ये कहना कि जन्नतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला के रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता है। और अल्लाह तबारक व तआला की जो जहन्नुम जो बंद कर दी जाती है, इसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला की जो लानत जो इंसानों पर धरती पर नाजिल होती है वो रोक दी जाती है। और इसलिए रोकी जाती है कि ज़ाहिर है कि दुनिया के अंदर इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और इबादत की तरफ लगते हैं और ख़ास तौर पे अल्लाह के लिए भूखे रहते हैं, अल्लाह के लिए प्यासे रहते हैं, अल्लाह के लिए ख्वाहिशात से दूर रहते हैं, और ये वो फितरी ख्वाहिशें हैं कि जिनसे दूर रहना जो है वो आसान नहीं है। ये मुश्किल रास्ते को इख्तियार करके अपने नफ्स के जो है वो गए कि वो जाल काट के नफ्स की गर्दन पे कदम रखते हैं तो उनका दूसरा कदम अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में पहुँचा देते हैं। इसलिए ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान के अंदर अपनी रहमतों का नुज़ूल करते हैं और लानतों को रोक लेते हैं। और दूसरा मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है इस महीने के अंदर चूँकि अहले इस्लाम को ये तौफीक देते हैं कि ये इज्तिमाई इबादत का एहतमाम करते हैं। चाहे तरावी के अंदर ये इज्तिमाई तौर पर अल्लाह तबारक व तआला का कलाम सुनते हैं और इसी तरीके से रोज़े के इफ्तार के वक्त जो है इज्तिमाई तौर पर बैठ कर रोज़े का गोया कि इफ्तार करते हैं। सहरी के वक्त में वक्त मुतय्यन है, सहरी के वक्त में गोया कि हर घर के अंदर लोग अल्लाह तबारक व तआला के भूखे हो रहने का जज्बा कायम करते हैं। तो सहरी जब खाते हैं तो ये जज्बा कायम करते हैं कि इसलिए खा रहे हैं ताकि आने वाले जो औकात के अंदर भूखे रहेंगे अल्लाह के लिए। और इफ्तारी जो करते हैं उसमें ये जज्बा होता है कि अब तक जो हम भूखे रहे हैं उसके गया कि इजाले के तौर पे हम जो इस वक्त खाना खा रहे हैं और वो भी अल्लाह तबारक व तआला के अमर से। यही वजह है कि आप जानते हैं कि इफ्तार में देर करने की इजाज़त नहीं है। इफ्तार में अगर आपने देर की तो उसमें गोया कि कराहत पैदा हो जाती है। हालांकि इंसान जो सारा दिन अल्लाह के लिए भूखा रहता है, ऐन इफ्तार का जब वक्त हो गया उसमें अगर इंसान ये सोचे कि कोई बात नहीं यार 2-4 मिनट के बाद रोज़ा खोल लेंगे, कोई इतनी जल्दी क्या है, सारे दिन जो भूखे रहें, नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को गवारा नहीं, क्योंकि आप अपनी तबीयत से 5 मिनट लेट खा रहे हैं।
آپ شریعت کی وجہ سے نہیں کھا رہے، شریعت نے تو آپ کا وقت متعین کر دیا تھا، اسی وقت اب آپ کو افطار کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر متوجہ ہے۔ اور یہ سارے دن کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، یہ آپ کا اپنی ذات اور طبیعت کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور شریعت کے لیے تھا۔ لہذا کھانے کا جب افطار کا آئے تو فوراً یہ افطار میں جلدی کرے، اور یہ جلدی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس لیے پسند ہے کہ یہ میرے امر اور میری چاہت کے لیے جلدی کر رہا ہے، یہ اپنی طبیعت کی وجہ سے جلدی نہیں کر رہا۔ اگر طبیعت کی وجہ سے جلدی کرتا تو 16-15 گھنٹے بھوکا کیوں رہتا؟ 15-16 گھنٹے بھوکا رہا، اس کا مطلب طبیعت پر یہ غالب آ کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے عین وقت پہ روزے کو افطار کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ افطار کے وقت میں اجتماعی طور پہ سب جو افطار کرتے ہیں اور اجتماعی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، تو ضرور زمین پر انسان جب اکٹھے ہو کے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو یہی مطلب ہے جنتوں کے دروازے کھلنے کا، کہ اللہ کی رحمت کی بارش نازل ہونے لگتی ہے، اور اللہ کی رحمت کی جب بارش نازل ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کا جو مجسم مقام ہے، منجمد مقام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ تو وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو انسان کو جنت ملتی ہے۔ اس لیے جو فرمایا کہ اس وجہ سے کہ یہ دو ایسی وجہ ہیں جس کی وجہ سے گویا کہ یہ جنتوں کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور جنتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، ملائکہ پھیلا دیے جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ انسان کی فطرت ہے جب اس پر بہیمیت غالب آتی ہے تو اسے گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ انسان اصل میں یہ ملکوتیت اور بہیمیت کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی ملائکہ یہ ملکوتیت سے متصف ہیں اور یہ حیوانات یہ بہیمیت سے متصف ہیں۔ حیوانات بہیمیت کے تحت چلتے ہیں، اپنی طبیعت پہ عمل کرتے ہیں، اور ملائکہ یہ ملکوتیت پہ چلتے ہیں۔ یہ ایک ملائکہ نورانی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص جو ہے وہ ملکوتیت کی شان میں رہتے ہیں۔ لیکن انسان ان دونوں کے درمیان میں، اس میں فرشتوں جیسی ملکوتیت بھی ہے، اس میں حیوانوں جیسی بہیمیت بھی ہے۔ جب اس میں ملکوتیت غالب آتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور نیکی اختیار کرتا ہے۔ جب اس پر بہیمیت غالب آتی ہے تو یہ گویا کہ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر معصیت اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اس رمضان کے مہینے میں شیاطین جکڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے لیے بھوکے رہتے ہیں، اللہ کے لیے پیاسے رہتے ہیں، اللہ کے لیے خواہشات سے دور رہتے ہیں، تو نتیجہ یہ کہ شیطان جو بہیمیت کی وجہ سے ان کو گناہوں میں مبتلا کرتا تھا، وہ بہیمیت ان کی مغلوب ہو جاتی ہے، ان کی نفس کشی ہو جاتی ہے۔ جب بہیمیت مغلوب ہوتی ہے تو ان سے گناہ صادر نہیں ہوتے، بلکہ عام طور پہ انسانوں سے نیکیاں صادر ہونے لگتی ہیں۔ گویا کہ رمضان کے مہینے میں گویا کہ غافل سے غافل انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ کچھ نہ ہو تو کم سے کم وہ روزہ رکھ کے، نہ کھا کے، نہ پی کے، اور خواہشات سے دور رہ کے اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، مطلب شیاطین کا زور نہیں چلتا، کیونکہ بہیمیت مغلوب ہو گئی، ملکوتیت غالب آ گئی۔ کیونکہ بھوکا رہنا یہ فرشتوں کی شان ہے، پیاسا رہنا یہ فرشتوں کی شان ہے، خواہشات سے دور رہنا یہ فرشتوں کی شان ہے، کیونکہ اس کے اندر ملکوتیت کی شان پیدا ہو جاتی ہے، فرشتوں جیسی شان پیدا ہو جاتی ہے، اور دنیا کے اندر جو فرشتے نازل ہو کر پھیل جاتے ہیں، یہ بھی گویا کہ ایک طرح کا فرشتہ ہو جاتا ہے۔ اب ان کی صحبت اور رفاقتوں کے ساتھ جو ہے یہ گویا کہ تقوی و ورع کی منازل کو طے کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے اندر ملائکہ کی اس کو صحبت نصیب ہو جاتی ہے، اور شیاطین لعین جو ہے وہ جکڑ دی جاتے ہیں، جیل خانوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور یہ ان سے بچ جاتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ اس کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ یہ انسانوں کا عام طور پہ دستور یہ ہے کہ جب اہم دن ہوتا ہے تو اس کے لیے فنکشن جب کیا جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ تیاریاں کی جاتی ہیں۔ کوئی بڑا جلسہ ہے، کانفرنس ہے، کوئی بڑا جو فنکشن ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے اس پر فوکس کیا جاتا ہے، یا دوست آئیں اور دشمن دور رہیں، کوئی تقریب کار نہ آ جائیں جو ہمارے پروگرام کو خراب کریں، کوئی ایسے جو ہلڑ باز نہ آ جائیں ہمارے پروگرام کو خراب کریں، جو یہ ہمارے دوست جمع ہوں گے خاص پروگرام کے تحت اس کے اندر رخنہ نہ ڈالیں۔ تو کیا کرتے ہیں کہ پولیس اور سیکورٹی کا انتظام کیا جاتا ہے، کہ سیکورٹی اس لیے ہے تاکہ کوئی ایسے بدماش قسم کے لوگ آ کے پروگرام کو خراب نہ کریں، ہلڑ بازی نہ کریں۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رمضان کا مہینہ سب سے اہم مہینہ ہے،
کیونکہ یہ امت کا مہینہ ہے اور امت کی بخشش کے فیصلے صبح شام کیے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ شیاطین اور ابلیس کو اگر کھلی چھٹی دے دی تو ان کی صفوں میں گھس گھس کے ان کے اس فنکشن کو خراب کر دیں گے، ان کی مغفرت کے جو ان کی جو پروانے جاری ہونے ہیں ان کو جو لینے سے ان کو خراب کریں گے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی سیکورٹی نازل کر دیتے ہیں، فرشتوں جیل خانوں اور شیاطین کو جیل خانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور فرشتے اہل ایمان کو گھیر لیتے ہیں، اور اہل ایمان جو ہے جم کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں، آہ فریاد کرتے ہیں، ذکر عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رضا کا پروانہ جاری کروا لیتے ہیں۔ تو جو ایجنڈا ہوتا ہے اس ایجنڈے کے اندر کسی قسم کا خلل پیدا نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں اور ملائکوں کو گویا کہ ایک طرح کی سیکورٹی کے لیے وہ کھول دیتے ہیں تاکہ اہل ایمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں آزاد رہیں اور گناہ اور معاصی سے بچیں۔ تو اس لیے تو چونکہ دستور یہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی دنیا کے اندر رمضان میں بھی انتظامات رکھے، گویا کہ جنتوں کے دروازے کھول دیے، جہنم کے بند کر دیے، شیاطین کو جکڑ دیا اور فرشتوں کو پھیلا دیا تاکہ جو منافع اس رمضان سے حاصل کرنے مطلوب تھے ان منافع کو اچھے طریقے سے حاصل کر سکے، اور یہ نہ کہیں کہ ہم محروم رہے، ہمیں پتہ نہیں چلا، شیطان نے یہ کروا دیا۔ جیسے 11 مہینے کے عرصے میں ہم یہ کہتے ہیں جی یہ شیطان نے کرا دیا، شیطان نے غافل کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہینے میں شیاطین کو بھی بند کر دے کہ آپ کو یہ عذر بھی آپ کا ختم کر دیا کہ یار شیطان نے کرا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور رحمتیں ہیں جو اس مہینے کے اندر نازل ہوتی ہیں، اور ظاہر رمضان کے مہینے کی آمد ہے، اس لیے ابھی سے مراقبہ کریں اور ارادہ قوی رکھیں کہ یا اللہ یہ جو مہینہ برکت اور رحمت والا آ رہا ہے، ہم اس قدر آپ کی عبادت اور اس قدر یہ مناجات اور دعا و اذکار کریں کہ دنیا میں ہی ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہیں ہو سکی۔ اس کا مطلب یہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بخشش کے عام فیصلے کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانوں پر اللہ بخش دیتے ہیں، تو رمضان کے اس مہینے میں اس نے اگر بخشش نہیں کروائی تو پھر اب کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں یہ بخشش کروا سکتا ہے، لہٰذا اس شخص کے لیے ہلاکت کسی اور کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اس رمضان کا مہینہ بہت اہم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کی پوری برکتیں اور رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمت عطا فرمائے، ہم اس کی ذکر و عبادات، قرآن کریم کی تلاوات، اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر 4 چیزوں کا اہتمام کریں۔ ایک تو کثرت سے کلمے کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کثرت سے کلمے کا ورد کریں۔ دوسرا فرمایا کثرت سے استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ ہر وقت پڑھیں۔ اور دوسرا فرمایا، تیسرا فرمایا 2 دعائیں کریں، جنت کو مانگیں کہ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں مجھے جنت عطا فرما، اور فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو گویا کہ 2 دعائیں کریں، ایک جنت کو مانگنے کی دعا اور دوسرے جہنم سے پناہ کی دعا، اور 2 جو ہے ذکر کریں، ایک لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر اور دوسرا استغفار کا کثرت ذکر۔ استغفار کے اندر آپ استغفر اللہ بھی کہیں، یہ بھی استغفار میں شامل ہے، لہذا صبح شام چلتے پھرتے ہر استغفر اللہ روزے کی حالت میں کہتے رہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ پورا استغفار پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں کا خاص طور پہ تاکید فرمائی کہ رمضان کے مہینے میں ان 4 چیزوں کی کثرت کرو تو آپ کو اس رمضان کے پورے منافع حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔